वजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़कर अहादीस मिन्हा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़बलु सलातु अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दअ। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें बयान की, जिनमें से एक ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेवुजू की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो वुजू कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी इंसान अगर पूरी नमाज भी पढ़ ले मगर वुजू न हो तो नमाज होती ही नहीं। वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। अन सईद इब्न ज़ैद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वुदूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुजू से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़े उसका वुजू नहीं होता। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। वुजू की फजीलत। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न हौदी अबअदु मिन ऐलत मिन अदन लहुव अशद्दु बयादन मिन अस्सल्ज व अहला मिन अलअसल बिल्लबन वलआनियतुहु अक्सर मिन अदद النجوم वइन्नी लअसुद्दु الناس عنه कमा यसुद्दु الرجل इबिल الناس عن حوضي। قالوا या रसूल अल्लाह अतारिफुना यौमइज़? قال नअम लकुम सीमाउ लैसत लिअहद मिन الأمم तरिदून अलैय गुर्रम मुहज्जलीन मिन असर الवुदूء। रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज अदन और ऐला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। ये दो इलाकों के नाम आपने बताए, जिससे ये तसव्वुर देना मकसूद था कि उसका तूल व अर्ज कितना बड़ा होगा। आमतौर पर तो हौज छोटे से होते हैं, लेकिन हौज कौसर की बात की जा रही है कि वो इतना बड़ा होगा जैसे अदन। अदन कहाँ पर है? यमन में। और ऐला फलस्तीन की तरफ है। तो इतना बड़ा हौज होगा। उसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। ये जो अरबी इबारत है इसमें आता है कि दूध में मिले हुए शहद से, यानी जो दूध और शहद को मिला के शरबत बनाया जाता है, उससे ज्यादा मीठा। इस पर रखे हुए बर्तन तादाद में आसमान के तारों से भी ज्यादा है। क़यामत के रोज मैं दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह अपने हौज पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊंटों को अपने हौज पे आने से रोकता है। यानी इस हौज से सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ही सैराब हो सकेंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमको उस रोज दूसरी उम्मतों के लोगों में पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ, वुजू के बायस तुम्हारे हाथ पांव इस कदर रोशन और चमकदार होंगे कि ऐसे निशान किसी दूसरी उम्मत के लोगों के लिए नहीं होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हौज़ कौसर पर जाएगी और आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे। किससे? वुजू के अलामात से, आज़ाए वुजू के चमकने की वजह से। इससे क्या पता चलता है कि आपने जो तरीका बताया, जो सिखाया, वो दरअसल सारी पिछली तालीमात का खुलासा है और उनकी कंप्लीशन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। आपको मालूम है कि यहूद ने शायद हजरत उमर से कहा था कि तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमें मिल जाती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। और वो यही आयत थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक मुकम्मल दीन हमें अता कर दिया गया। हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम इन ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ लौटें, आंखें खोलकर। वुजू का मसनून तरीका ये है। अन हुमरान अन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु दआ बिवदुइन फतवद्दा फगसल कफ़ैहि सलास मर्रातिन सुम्मा मदमद वस्तंसर सुम्मा गसल वजहहु सलास मर्रातिन
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودأ نحو وضوئي هذا، رواه مسلم۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا، وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں، اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں۔ یہ دین کو بوجھل بنانا ہے، اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے۔ ہاں، ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں۔ وضو کے بعد مدرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما منكم من احد يتودأ فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کیا چیز ہے دراصل؟ کلمہ شہادت ہی تو ہے۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجہ مالک واحمد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، رواہ الشافعی واحمد والدارمی والنسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے خلال؟ خلل سے۔ خلل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے، کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں، اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے، اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، رواہ الترمذی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں، صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه البخاري۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر بالوں کے خراب ہونے کا ڈر ہو تو اس طرح کر کے بھی لا سکتے ہیں، یعنی سیدھا ہاتھ لانے کے پیچھے ٹچ کرتے کرتے آہستہ آہستہ لے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع فمسح بناصیته وعلى الامامۃ وعلى الخفین، رواہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکوں تو اس طرح کر لیتی ہوں، بس ہو جاتا ہے۔ لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا نا، اتار کے مشکل پڑ جاتی، کہیں اتار کے رکھے وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے، لیکن سکارف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مدت مسح مقیم کے لیے، مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو، 1 دن رات، اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح على الجوربین والنعلین، رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں موزے ہوتے تھے، جرابیں نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ جراب کا لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعلین جوتے کو کہتے ہیں۔ اگر وضو کر کے پاؤں دھو کے آپ نے جرابیں پہنی اور اوپر جوتے بھی پہن لیا، جیسے بچے عموماً جاگرز پہن لیتے ہیں، تو پھر وضو کے وقت ان سب کو اتار کر پاؤں دھونا بہت مشکل لگتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات نمازیں ہی چھوٹ جاتی۔ تو ایسے میں چونکہ جوتے میں نماز بھی ہو جاتی ہے اگر صاف ہو، تو اس وقت مسح بھی ہو جاتا ہے۔ عن صفوان ابن السال رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي والنسائي۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين، رواہ مسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موضوع کی مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی۔ آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن میمونة رضی اللہ عنہا فی صفت غسل الجنابة قالت فغسل رجلیہ ثم اتیته بالمندیل فردہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 طرح کی روایات ہیں۔ عام طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن بہت ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز کنٹرڈکشن نہیں ہے، اصل چیز موقع محل کا اختلاف ہے۔ دین فطرت ہے، اس نے ایسے اصول نہیں بنائے کہ ایک بات کہہ دی تو ہر قسم کے حالات میں وہی بات چلے گی۔ مثلا سردی کا موسم ہے، پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ تولیہ استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک اور وقت ہے کہ آپ کو پانی اچھا لگ رہا ہے، مثلا اگر آپ حج عمرے وغیرہ پر جائیں تو اتنی گرمی بعض اوقات ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اور اوپر پانی ڈالے رکھے، تو وہاں کس کا دل چاہے گا کہ وضو کے بعد اپنا ضرور پانی خشک کرے، وہ تو اٹھتے اٹھتے ہی خشک ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تولیہ دیا گیا وہ بہت صاف نہ ہو، پاسبلٹی تو ہے نا، اگرچہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہی فائنل بات تھی، کہیں سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو استعمال کرنا ناگوار ہو۔ مثلا آپ نے بھی بعضوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تولیہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ تولیہ نہیں یوز کرتے،
آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کس طرح دھویا کس طرح نہیں، یا یہ وہ صاف ہے یا نہیں. کسی اور کے گھر میں مثلا جاتے ہیں، واش روم میں تولیہ لٹکا ہوتا ہے تو عموماً استعمال نہیں کیا جاتا، کیا سوچ کر، اور وہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات وہم آتا ہے. تو ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تولیہ جو ہو یا جو کپڑا ہو وہ پوری طرح صاف نہ ہو، دھلا ہوا نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ کہ آپ کو طلب نہ ہو اس کی، اور اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا. اس طرح کے جو اختلافی احادیث نظر آتی ہیں یہ دراصل دین کی وسعت ہے. وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة رواہ احمد والبخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتين رواہ احمد والبخاری. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواہ احمد بن ماجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد ہو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے، اس سے آگے بڑھنا درست نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. عن بريدة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في الصلاة. رواہ احمد. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو شب کی تشبیق ہوتی اس طرح کرنا اور اس طرح یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنا. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کلاس میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد ریحا. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے
اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتودع، رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو، جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اتودأ من لحوم الغنم قال ان شئت تودأ وان شئت فلا تتودأ قال انا اتودأ من لحوم الابل قال نعم تودأ من لحوم الابل، رواہ احمد و مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگائے جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افضى بيده الى ذکر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال ان له دسما، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے، کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر منہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا، آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مثلا کوئی سویٹ کھائیے، کوئی بھی چیز جس کا منہ میں مزہ ہے ابھی تک، تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں، کلی کر لیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کا خشوع برقرار رہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل، رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے؟ استحاضہ بھی آ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو۔ اسی ترمذی نے